बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनहोनियाँ हो रही हैं और इन अनहोनियों में तेज़ी आती चली जा रही है, एक के बाद एक मामला। हो क्या रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। 18 अगस्त की तारीख बड़ी अहम हो गई है, क्योंकि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या खान साहब को बनीगाला उनकी रिहाइशगाह पर शिफ्ट किया जाता है या कम से कम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट पहले क्यों नहीं दी गई, पहले इस तरह की बातें क्यों नहीं की गई, पहले मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं आ सका, कई महीने क्यों लग गए? ये एक अनहोनी है। वरना ऐसी शख्सियत हो और उसकी सेहत ख़राब हो तो फौरी तौर पर कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है, माजी में हमने देखा है। तो एक अनहोनी हुई। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से अब हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल पड़े हैं, जिस तरह अब उनकी पार्टी के लोग खान साहब के हक़ में बात कर रहे हैं, ये भी अनहोनी है। सुहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यूज़ हो जाना, टेलीविज़न पर नशर होना अनहोनी है। इतने अरसे के बाद ही सही, अब 27 मार्च का प्रेशर बनता चले जाना, ये भी अनहोनी है। तज्ज़िये बदल गए। खान साहब के ख़िलाफ़ जो लोग सबसे ज़्यादा बात करते थे, अब वो कह रहे हैं कि खान ही खान है। यानी मैं आगे जब बात करूँगा तो फिर इस बात पर ज़्यादा हम आसानी से पहुँच सकेंगे कि ये जो बात की जा रही है कि जी बाकी सब ज़ीरो सिर्फ खान हीरो, इसकी क्या वजह है? अब खान को हीरो क्यों बनाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो कहते थे कि इसी ने तो सारी सियासत तबाह की है, और वो डन एंड डस्टिस वाली बात थी कि ख़त्म शुद्ध ख़त्म शुद्ध ख़त्म शुद्ध कहते थे। अब वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट क्यों हो गया है, तो ये बात भी है। पहले कुछ ख़बरें देखते हैं। अब हमें पता है कि हमारे कुछ साफ़ी ऐसे हैं कि जिनके बड़े अच्छे सोर्सेज हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनमें कामरान शाहिद साहब भी हैं। तो अब कामरान शाहिद साहब ने बाकायदा कह दिया है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और एक इनकलाबी सी की कैफियत है। ये कोई अवामी इनकलाब नहीं है कि अवाम के ज़रिए आ जाएगा, मगर 28वीं तरमीम आ रही है और रिवायती सिस्टम के ख़िलाफ़ ये जहाद होने जा रहा है। तरमीम में रिवायती सियासत को दफन करने की बात की जा रही है। इसके बाद मुल्क तरक्की करेगा, कामरान शाहिद साहब ने बता दिया है, उनकी तरफ से वाज़ेह इशारा है। तो अभी आप देखेंगे और अनहोनियाँ होंगी, इसलिए कि ये जो कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सिंध की तकसीम भूल जाएं, और ये बात कि पीपल्स पार्टी कहेगी और उनके एक रहनुमा, सूबाई सतह के रहनुमा सईद गनी साहब ये कह देंगे कि ISPR का काम नहीं था, ISPR का काम नहीं है कि वो इस तरह की बात करें कि जी नए सूबे बनने चाहिए। ये बात अब पीपल्स पार्टी करेगी, उनकी तरफ से इस तरह की बात आएगी। तो सोचिए मामला कितने ख़राब हो रहे हैं। यानी DG ISPR जो कह रहे हैं वो फ़ौज की तर्जमानी करते हुए कह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि ISPR का काम नहीं तय करना सूबे बनने चाहिए, नहीं, लिख कर देने को तैयार हूँ, सिंध के अंदर कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं कि लोगों में नफरतें ना पैदा करें। अब ये बात क्या DG ISPR को नहीं पता कि नए सूबों की बात करने से क्या होगा क्या नहीं होगा? उन्होंने कर दी। मोहसिन नकवी को नहीं पता, उन्होंने कर दी। फिर रोज़ाना की बुनियाद पर अब पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर हो रही हैं, अहम बैठकें नशर हो रही हैं, अहम सेमिनार्स नशर हो रहे हैं, जिनमें मीडिया के मालिकान हैं, जिनमें सियासतदान हैं, और वो आकर बात कर रहे हैं, नए सूबों के हक़ में बात कर रहे हैं। PTV नशर कर रहा है, जो बराह रास्त अता तारड़ के अंदर आता है, हुकूमत नून लीग की है, जिसके सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तो कहीं बात ही नहीं आई, काबीना में है नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं, कहाँ है बात, ऐसी बात हो रही है। यानी वो इसको डिनाई करते हैं कि ये तो कोई अहम बात नहीं है, इसकी अभी कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन उन्हीं के अंदर, उन्हीं के साथी वजीर का, उन्हीं की हुकूमत के अंडर सरकारी TV जो बर्बाद हो गया, वो मुसलसल कवरेज दे रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल लाइव दिखा रहा है ऐसे सेमिनार्स को, ऐसे इवेंट्स को जहाँ नए सूबों की बात हो रही है। वहाँ सब बैठे होते हैं, और पीपल्स पार्टी जो डिनाई करती है कि जी सूबा बन ही नहीं सकता, उनके रहनुमा भी, क़मर ज़मान कारा या दीगर रहनुमा ऐसे, वो भी पहुँचे होते हैं उन सेमिनार्स में। ये अनहोनी नहीं? तो अनहोनियों पे अनहोनियाँ हो रही हैं। अब आप ये देखिए कि वो जो कहते थे कि आप देखें वो किस तरह जेल में है, उससे मुलाकात नहीं हो सकती, राना सलाम ने कहा जी इस जुमेरात तो नहीं हो सकती, वो यही है, देखें क्या हो रहा है उसके साथ। फिर अज़मा बुखारी साहब भी फ़ख्र से कहती हैं कि वो ये खाता है, सारी रिपोर्ट हमारे पास है, आप देखें उसी जेल में है।
جس میں ہمارے لوگ ہوتے تھے، یا وہ جیل اب ان کے انڈر ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں اور پنڈی کی جیل ہے جی، وہاں پر اس کو رکھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں. یہ باتیں ہوتی تھیں، فخر سے کی جاتی تھیں. اب ڈینائل ہے، انہونی. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر کچھ ہوا ہے خان صاحب کی طبیعت کو، اور ہمیں قائد حزب اختلاف نے یعنی محمود خان چکزئی نے بتایا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ رولز کے مطابق جو شخص عدالتی کسٹڈی میں ہے اس کے اختیار عدالت کے پاس ہے. انہونی، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. علاج میں کوتاہی ہو تو اس کی ذمہ داری عدالت کی ہے، یا جن کی کسٹڈی میں ہے وہ ذمہ دار ہیں. رانا ثناء اللہ انہونی، ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں. آپ یقین جانیں، میں تو اب آپ کو بتا ہی دوں گا، لیکن آپ تو شاید اس بیان سے اندازہ لگا لیں گے کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ انہونی نہیں ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں کہنا ہے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ حکومت ہی ہماری نہیں تھی. نواز شریف کہیں گے تو شہباز گورنمنٹ تھی، ہماری تو تھی ہی نہیں حکومت، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا تحریک انصاف کے ساتھ. ہمارے آرڈرز نہیں تھے کہ جا کر عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلو، ہمارے آرڈرز نہیں تھے جا کر چادر چار دیوار کا تقدس پامال کرو، ہم نے نہیں کہا جا کر دروازے توڑو، گھروں کو توڑو. یہ جو کچھ کیا عثمان ڈار کی والدہ سے ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ، وہ ہم نے نہیں کیا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جو لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے وہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی، ہم نہیں تھے. جو لوگ لاپتہ ہوئے ہم نہیں تھے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، ہماری حکومت نہیں تھی، ہم نہیں تھے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا. جس طرح یہ عدالتوں میں ڈالا ہے نا، اس طرح آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا ہر چیز ڈالیں گے، حتیٰ کہ معیشت بھی، جس کا آج کریڈٹ لیتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم نے کر دیا وہ کر دیا. یہ کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں، وہ تو اورنگزیب صاحب تھے، ہمارا کیا لینا دینا. امن و امان کی صورتحال پہ کہیں گے نہیں وہ تو محسن نقوی تھے، ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، ہم تو نہیں تھے وہ. یہ ہے، اور وہ شاید انہونی نہیں ہوگی، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں رانا ثناء اللہ تبھی سے کہہ رہے ہیں جی جو ہے عدالت کا ہے. اب اس پر کیا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان صاحب، جن کے ساتھ اب لکھا ہوا ہے موجودہ آئین کے تحت وہ آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہے، باقی تو اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، آئینی عدالت الگ بن چکی ہے، اس کا چیف جسٹس ہوگا. ہاں پہلے یہ دیکھا گیا کہ آئینی عدالت میں اب کیس جا سکتا ہے آئین کا، سپریم کورٹ سپریم نہیں رہی، نام کی سپریم ہے، وہ تو آئین کو دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ تو بس اب ایک اور اپیل کی عدالت ہے، ایک اور ہائی کورٹ پلس ہے بس، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. مراد ضرور مل گئی ہیں آئینی ججز کے برابر، آئینی عدالت کے برابر. یہ ہو گیا سپریم کورٹ کے ججز کے لیے کہ ان کے برابر آ گئے ہیں، گاڑیوں کے لحاظ سے، پیٹرول کے لحاظ سے، مراد کے، تنخواہ کے، پینشن کے، چلیں یہ ہے برابری. تو اب انہوں نے سپریم کورٹ کے جج یحییٰ خان صاحب کی عدالت پر سب ڈال دیا ہے کہ جی عدالت دیکھے اس کو، کیونکہ باقی عدالتیں تو ان کے انڈر آتی ہیں. اب پتہ نہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ابھی آئینی عدالت کے انڈر آ رہی ہیں باقی عدالتیں، یہ سپریم کورٹ کے انڈر آ رہی ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے بائنڈنگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے فیصلے بائنڈنگ ہیں. اب یہ ہو رہا ہے، تو یہ انہونیاں اب چل رہی ہیں. جو کچھ کامران شاہد صاحب نے کہا کہ اچھے دن آنے والے ہیں، 28ویں ترمیم ہے اور یہ سیاست اب دفن ہونے لگی ہے، روایتی سیاست، یہ خاندانی سیاست، اور اب یہ سب دفن ہوں گے، ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا اور بڑے اچھے دن آئیں گے. اس پر ایسے تو لگ رہا ہے کہ براہ راست اسی پر تبصرہ، کیونکہ انہی کے پروگرام میں موجود تھے مفتاح اسماعیل صاحب، ماہر معیشت بھی ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اب کر بھی دیں، 4 سال ہو گئے ہمیں دیکھتے ہوئے، بس کر دیں، اب کر دیں یہ سب کچھ، کیونکہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ پتہ ہے کہ وہ ہونا ہے اور فیصلہ سازوں نے کرنا ہے، تو کریں. اتنی دیر سے کیوں 4 سال سے روایتی سیاست چلا رہے ہیں، سارا کچھ وہ ہو رہا ہے، ہم جیسے آرٹیکل بھی لکھوائے جا رہے ہیں، ہم جیسے بہت کچھ کروایا جا رہا ہے، تو پھر کر کیوں نہیں گزرتے؟ یہ بات ہو جانی چاہیے. اب 4 سال بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے تو اور کتنی دیر لگائیں گے؟ مگر اس میں رکاوٹ تو ہے پیپلز پارٹی، اور کسی حد تک نون لیگ ہے، اشارے تو دے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اچھا آپ توڑیں نا صوبے کو لیکن ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں. پیپلز پارٹی تو شاید اس طرف بھی نہیں آ رہی. تو اب جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تو انہونیاں ہوں گی، اور اسی انہونی میں خان صاحب کے لیے راستہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ کچھ عرصے پہلے تک تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ایسا ہوگا. کیونکہ جب مصطفیٰ کمال صاحب کہیں گے کہ پاکستان چلانے والوں کو احساس ہو گیا ہے کہ بھائی نئے صوبے وغیرہ بنائے بغیر بات نہیں بن سکتی، تو یہ MQM تو بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کمال کر دیا ہے. وہ تو بتا دیا ہے کہ جس طرح سے پہلے ترامیم ہوئی ہیں 26ویں 27ویں، کسی کو نہیں پتا تھا، کابینہ میں سے بس آئی اور آگے گئی اور سب نے ووٹ دیا. اسی طرح اب بھی ووٹ کرنا پڑے گا، اسی طرح آگے بھی کام کرنا پڑے گا. ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم کا مسودہ تیار ہے، اور اس میں پنجاب کو کم از کم 3 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو 2 صوبوں میں. یہ 28ویں ترمیم کا آپ دیکھیں نا، حوالہ کامران شاہد صاحب بھی دے رہے ہیں کہ روایتی سیاست ختم ہو جائے گی. اب روایتی سیاست کے خلاف تو خان صاحب بھی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں اس میں کتنا ان کے لیے راستہ نکلتا ہے. اچھا، پنجاب کے 3،
خیبر پختونخوا بلوچستان 2 صوبوں میں تقسیم. سندھ کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ ایک تو کراچی اور پھر گوادر کو فیڈرل ایریا ڈکلیئر کر دیا جائے کہ براہ راست یہ اسلام آباد سے چلائے جائیں اور صوبائی مالداری میں نہ دیے جائیں, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے 17 سال میں کراچی کا حال ہو گیا ہے. ہر سال رپورٹ آتی ہے کہ دنیا میں رپورٹ مطلب کی گئی بڑے شہروں کی کہ بدترین شہر کون سا ہے زندگی گزارنے کے لیے, کراچی اس فہرست میں ٹاپ پر ہوتا ہے. یہ حال ہو گیا ہے, کہیں کوئی بہتری نہیں. تو اب یہ حل ہے کہ جی کراچی کو براہ راست لے لیا جائے وفاق کے انڈر, یہیں سے فنڈز ڈائریکٹ جائیں, صوبوں کو نہ جائیں. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو یہ بھی منظور نہیں ہوگا. اور جی پھر اگر تو یہ نہیں ہوتا تو پھر کم از کم یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ضلعی حکومتوں کا نظام تھا وہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے جی, میئر ہوتے تھے وہ میئر بن جائیں, اور اس میں مصطفیٰ کمال بھی کراچی میں رہے ہیں. افتخار شاہی صاحب ڈان کے بیورو چیف ہیں, انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ یہ چیزیں اب آگے آ رہی ہیں. پھر جی اب تحریک انصاف یہ کر رہی ہے کہ صرف اکیلی نہیں نکل رہی. اسد قیصر صاحب میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے ستمبر کے لانگ مارچ کے لیے ہماری پوری تیاری شروع ہے. پہلے نمبر پر ہم حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میٹنگ بلا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ کسانوں, مزدوروں اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بلائیں جو سندھ, پنجاب یا خیبر پختونخوا میں ہیں. اگر یہ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ بھی ایک انہونی ہوگی, کیونکہ 4-4.5 سال میں اس طرح لوگوں کو تحریک انصاف ساتھ نہیں ملا سکی. اب کوئی کہے اشارہ ہے, کوئی کہیں جی ملاقاتیں ہیں, کچھ بھی ہے, تو یہ انہونی بات ہوتی رہے گی. ایک انہونی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خان صاحب سے. یہ بھی ایک انہونی ہوگی, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پھر کیا ڈائریکشن دیتے ہیں, کیونکہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم اپنے حصے سے وفاق کو کچھ نہیں دیں گے جب تک کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صوبوں کی طرف سے جس طرح رقم دی جانی ہے وفاقی حکومت کو, کیونکہ خرچے پورے نہیں ہو رہے وفاقی حکومت کے, اور دفاع کے لیے ہمیں ضرورت ہے, اس لیے تو پھر اب خان صاحب سے ملاقات کے بعد دیکھتے ہیں سہیل آفریدی کیا کہتے ہیں. اچھا, جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ خان بس ہیرو باقی سب زیرو, اس میں اس لیے یہ بات ہو رہی ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ تجزیے بدل رہے ہیں. اگر ہم شروع کریں تو سہیل وڑائچ صاحب کا جولائی کے بعد زوال کا کالم اس کے بعد ہوتا چلا جا رہا, اپنی بات پر قائم ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مالک صاحب جنہوں نے ایک وقت میں کہا تھا خان صاحب میں نے آپ کا گریبان پکڑنا ہے, کس کا پکڑنا ہے جب چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی بلاول یا مریم صاحبہ لوگ ان کے پیچھے نہیں لگیں گے یا کوئی بات کریں گے, نہیں عوام نے سننی. ہاں, عوام صرف خان صاحب کی بات سنے گی, اور وہ اگر کچھ کہیں گے تو بالکل لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. یہ بات ہے. پھر یہ کہ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہر دفعہ فارم 47 تو چلتا نہیں ہے, جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو یہ تو فارغ ہیں جماعتیں. یعنی مالک صاحب نے تو وائپ آؤٹ کرنے کا کہہ دیا کہ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو جائے گی نون لیگ. اب آپ موجودہ حالات ہی دیکھ لیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب میڈیا کے لحاظ سے یا نون لیگ کے لحاظ سے ریلیونٹ آپ کو نظر آئیں گے, لیکن پالیٹکس میں جہاں فیصلے ہونے ہیں وہاں وہ کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جو کہا جانا ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کریں. فارم 47 کو دیا تھا, وہ آج تک یہ نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارنے کے بعد وہ کہیں کہ جی یہ میرے فارم 45 ہیں, دکھا دیں سب کے سامنے. نہیں. سینئر صحافی اسد اللہ صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 17 سیٹوں کے بھی نہیں ہیں فارم 45, چونکہ ندیم افضل چاند صاحب کہتے ہیں 18ویں سیٹ کے فارم 45 دکھا دیں, تو اسد اللہ کہتے ہیں ان کے پاس تو 17 کے بھی نہیں ہیں فارم 45 پورے. یہ حال ہے ان کا, تو کہاں سے انہوں نے کھڑے ہونا ہے؟ تو میاں صاحب تو اب کہانی ختم ہو گئی. نون لیگ کی اس وقت موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں اتنی ہی ریلیونس ہے پاکستان کی پالیٹکس میں جتنی کہ ایم کیو ایم کی ہے, جتنی کہ قاف لیگ کی ہے. جو کہا جائے گا آپ نے وہ کرنا ہے. آپ کو سیٹیں دی گئی ہیں, آپ نے یہ حاصل نہیں کی, تو لہٰذا جنہوں نے سیٹیں دی ہیں وہ آپ سے جو کہیں آپ کو کرنا پڑے گا. تو 28ویں ترمیم آپ نے کرنی ہے, آپ کو اسی لیے رکھا ہوا ہے, آپ نے کروانی ہے ہر صورت. یہ کام آپ کو کروا کے دینا. ہاں, پیپلز پارٹی یہ جو ٹکرانے کی بات کر رہی ہے براہ راست اور DGSPR کا نام لے کر, یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ تو سمجھا جاتا تھا کہ تحریک انصاف ورسز اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے, یہاں اب پیپلز پارٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. دیکھیں نا, یہ بھی انہونی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ بلاول جو اس حکومت کو کھڑا کرنے والے ہیں اپنے ووٹ سے, اپنے لوگوں سے ووٹ ڈلوائے, شہباز شریف تو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ان کی نظر میں آج سب سے زیادہ وہ شور مچا رہے ہیں فارم 47 کا. جی فارم 47 کی حکومت ہے. آج ان کے لوگ پریس کانفرنسز کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو اختلاف والوں کو چھوڑیں, یہ تو اپنوں کو اتحادیوں کو نہیں چھوڑتے. کالا کوٹ پہن کے میاں نواز شریف چلے گئے تھے, پہلے ہماری کابینہ میں رہے, پھر ان کو لگا کہ نہیں یہ تو نظام
لگ رہا ہے نہیں چل پائے گا, بڑے مسائل آ جائیں گے, تو انہوں نے کابینہ چھوڑ دی. میں نے 2008 کے بعد نون لیگ نے جوائن کی تھی تو بائیک آؤٹ کر رہے تھے, زرداری صاحب ان کو لے کر آئے. تو اب یہ پرانے قصے چھڑ رہے ہیں. انہونیاں ہیں جی کہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں کہ یہ دیکھیں میں آج کراچی آئی تو مجھے لاہور کراچی کی سڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا, میں شاباش دیتی ہوں مراد علی شاہ کو. اب وہ کہتی ہیں کہ 17 سال ہو گئے, کوئی ایک سڑک نہیں بن سکی ڈھنگ کی ان سے 17 سال میں پیپلز پارٹی سے. دیکھیے نا کیسے کیسے بیانات آ رہے ہیں, انہونیاں ہو رہی ہیں, عجیب و غریب سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اور اب صالح ظافر صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ جن کو ایوارڈ بھی مل گیا ہے, سینئر صحافی, انہوں نے تو میرا خیال ہے کبھی ایک جملہ بھی خان صاحب کی تعریف میں لکھا ہوگا کہ جی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس سے پہلے چیزیں طے ہو جائیں گی, معاملات طے ہو جائیں گے. انہونی ہیں. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ تجزیوں میں تو چلو خان دوبارہ ریلیونٹ اور سب باتیں ہو رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب کے بھائی زبیر عمر جو کہ ترجمان تھے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے اور سندھ کے گورنر بھی رہے, انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو نہیں آتا میڈیا ہماری کوریج کے لیے, پرائیویٹ میڈیا وہ آتے نہیں, سوشل میڈیا ہی ہے وہ اپنا ہی, جب ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ صرف پی ٹی وی ہماری کوریج کے لیے آ رہا ہو, اور وقت دور نہیں ہے کہ پی ٹی وی آئے گا اور بس باقی سارے چینل ادھر سے ہی لے لیں. تو اس پر تیمور سے جھگڑا بھی مسکرا اٹھے. دیکھیے وقت بدل دیر نہیں لگتی, تو زبیر عمر صاحب کی بڑی زومانی بات ہے کہ وقت بدل سکتا ہے, تو اشارے تو مل رہے ہیں. اچھا اب جناب جو تجزیہ کار ہیں جن کو یہ تجزیے کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہاں خان ہی خان ہے, اسی کی بات ہے, 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی پر پریشر ہے وہ تو نہیں مان رہے, نون لیگ تو مان ہی جائے گی, ان کے لیے اب ریلیونس بھی اتنی نہیں رہی, اب خان اگر مان جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات طے ہو جائے گی اور ریلیف مل جائے گا. لیکن دیکھیں وہ وزیر اعظم نہیں بنتا. اب یہ ہے کہ جی ریلیف تو مل جائے گا, بات بن جائے گی, تحریک انصاف کی طرف سے اگر خان صاحب کہہ دیتے ہیں نئے صوبوں کا تو اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک پیج پر آ جائیں گے اس لحاظ سے, لیکن وزیر اعظم نہیں ان کو بنائیں گے, یہ آپ بھول جائیں, یہ نہیں ہوگا. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ تھا باہر ہی نہیں آ سکتا, ختم, اب ساری عمر وہیں گزارے گا, وزیر اعظم تو چھوڑ دیں. اب یہاں تک آ گیا کام کہ جی رہائی تو ہو سکتی ہے لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکتے. یہ اب باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اب تو حال یہ ہے کہ زرداری صاحب کی, بلاول کی پھر بھی کوئی ریلیونس ہے کہ اچھا وہ جی مان رہے ہیں نہیں مان رہے, کچھ نون لیگ کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, کیا کرتے ہیں یہ. ان کے تو اپنی کابینہ کے رکن مفتاح اسماعیل نے بہانہ پھوڑ دیا کہ ہمیں پتہ ہے شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے, کتنے وہ فیصلے لے سکتے ہیں یا کتنے فیصلے وہ لیتے ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اب مولانا صاحب اپنے بلبوتے پر ہیں, تحریک انصاف اپنے بلبوتے پر کھڑی ہے. مولانا صاحب چلیں جو بھی ہے, ان کو تو یہی ناراضگی ہے نا کہ مجھے اتنا حصہ نہیں ملا, اب ریٹرن مجھے لکھ کر دے دو کہ آگے کیا ملے گا. لیکن تحریک انصاف سے دیکھیے بات چیت ان کے بلبوتے پر ہو رہی ہے. جیسے بھی ہے سب کچھ چھین لیا گیا ان سے, ان کو تو پارٹی نہیں مانا گیا, سارا کچھ کیا گیا, مگر پھر بھی جو بھی ہے وہ اپنے بلبوتے پر تو ہیں. سیاست تو ان کی ہے, اور پیپلز پارٹی اب اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی اگر ہمیں نکال بھی دیا جائے گا, زیر تاب آئیں گے تو ہم جا کر کہیں گے دیکھیں یہ تو سندھ توڑنے کی سازش ہو رہی تھی, ہم نہیں اس میں شامل ہوئے, دیکھیں ہم نے سندھ کو نہیں ٹوٹنے دیا, تاکہ وہ پھر سندھی ووٹ سینٹیمنٹ کے ذریعے حاصل کر لیں اور وہ قوم پرست جماعتیں بھی نہ اٹھ سکیں اور وہ سارا ان کے پاس آ جائے ووٹ بینک. وہ اس طرف سوچ رہے ہیں کہ اچھا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. اور اگر دوسری طرف جاتے ہیں تو پھر شہری علاقے, چاہے وہ کراچی ہے, حیدرآباد ہے, آدھا تو سندھ کی آبادی کا حصہ وہ ہیں, 43% تقریباً آبادی یہ بنتی ہے شہری علاقوں کی. تو پھر تو ہم بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, اور یہاں سے گئے تو پھر اندرونی سندھ سے بھی جائیں گے. اگر ہم اس میں ساتھ دے دیتے ہیں تو سارا ووٹ بینک قوم پرستوں کی طرف چلا جائے گا. ان کو اب یہ بھی مسئلہ ہے. باقی دیکھیے انہونی یہ بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ, اعظم زی تارڑ اور طارق فضل چودھری صاحب خود چلے گئے ہیں ملاقات کرنے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے. گئے تو ہیں کہ جی اب کس طرح سے آگے تعیناتی کرنی ہے الیکشن کمیشن کی اور یہ وہ, یہ بھی انہونی ہے. کس طرح سے ان کو یہ یاد آ گیا. تو بھی انہونیاں اب کافی ہونی ہیں ابھی اور تیز ہونی ہیں. اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ خان صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا کہ جو بھی ہے خان صاحب کی صحت خراب ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہمارا کیا لینا دینا, یہ تو عدالتوں سے پوچھیں, تو عدالتوں کے انڈر ہے. تو عدالت اب دیکھیں اس بارے میں کیا کہتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.